أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا ونا محمد الله وأهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। आज का जो टॉपिक है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लो अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो। अब देखें कि 15 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, 10 लाख आदमी रमजान शरीफ में कुरान में इकट्ठे होकर दुआएं मांगते हैं, होता ही कुछ नहीं है। क्यों नहीं कुछ होता? क्योंकि हमारा कनेक्शन कटा हुआ है, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। तार जुड़ा हुआ होता है ना तो फिर या अल्लाह की सदा होती है और फिर देखो कैसे अल्लाह ताला मोर्चे करता है। क्योंकि पहले जो लोग थे उनका तार अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ था, उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था अल्लाह ताला से, और वो ठाटे मारता हुआ समंदर था और 4000 का लश्कर लेकर खड़े हुए थे अला बिन हजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कोई कश्तियां नहीं थी, कश्तियां बनाएं या कहीं से हासिल करें और जरिए तक के लिए 24-36 घंटे दरकार है। इतने में तो दुश्मन मुस्तैद हो जाएगा। उतरे और 2 इसम पड़े, ए अल्लाह तेरे गुलाम रास्ते में हमें पार लगा दे। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो और कूद जाओ। समंदर में कहा कि कूद जाओ। आगे कोई बीआरपी नहर नहीं थी जो दरिया है कि कूद जाओ, समंदर था। किसी ने कहा खुदकशी हराम है, हमें मरवाना चाहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा हमने कहा बिस्मिल्लाह और हमने अपने घोड़े डाल दिए, मतलब समंदर पे घोड़े डाल दिए और अल्लाह ताला ने हमें पार लगा दिया। हमारे पानी हमारे ऊँट के पाँव भी तर ना कर सका। तो तार जोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, क्योंकि तबलीग वो मेहनत है जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान का ताल्लुक जुड़ जाता है, उसे मंजिल मिल जाती है, उसे मंजिल का पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुसाफिर हूँ, कहाँ का हूँ। एक बुद्धू आया, कहने लगा ए मोहम्मद तेरी 3 बड़ी बातें बहुत ही अजीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या-क्या? कहने लगा तू कहता है तेरा दीन हम कबूल कर लें, बाप दादे का दीन छोड़ दें। भला कोई बाप दादे का दीन भी छोड़ता है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा और क्या तुम्हें अजीब लगता है? फिर कहता है तू कहता है सारा अरब तेरा कलमा पढ़ जाए, तू कहता है रूम फारस सब तेरे गुलाम हो जाए, हमें रोटी खाने को नहीं मिलती, तू हमें किससे सुनाता है ख्वाबों के, अरबो अजम हमारा गुलाम हो जाएगा। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी बात क्या? कहता है तीसरी बात ये कि तू कहता है हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे। कोई मर के भी लौट के आया है? कोई दिखा तो जो मर के लौट के वापस आया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुझे जिंदगी देगा और तू देखेगा कि सारा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा और तू देखेगा कि कैसरो कसरा फतह होंगे। और बाकी रही तीसरी बात, कयामत का दिन होगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी आज की बात तुझे उस दिन याद दिलाऊंगा। वो ऐसा मजबूत था, कहने लगा मैं नहीं मानता और वापस चला गया। फतह मक्का हुआ तो सारा अरब इस्लाम ले आया, फिर भी नहीं माना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और सदीकी दौर में यरमूक की फतह हुई और फिर फारूकी दौर में कादसिया की लड़ाई हुई। उधर ईरान टूट गया, इधर रूम टूट गया। तो बुद्धू कहने लगा अब तीसरी भी हो ही जाएगी, 2 तो मैंने देखी नहीं है। तो फिर मुसलमान हुआ और हिजरत करके मदीने आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसको मिलने जाया करते थे। खुसूसन मस्जिद में आता तो उसका इकराम फरमाया करते थे और यूँ कहा करते थे ये वो शख्स है जिसके अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था कि तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा। तो जिसका हशर के दिन अल्लाह का रसूल हाथ पकड़ ले तो जन्नत में पहुंच जाने से पहले नहीं छोड़ेगा, लिहाजा ये तो पक्का जन्नती है। तो इस हाथ को नफ्स से छुड़ा लें, शैतान से छुड़वा लें, आज की रवायती जिंदगी से छुड़ा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ दे दें, उसकी परवाज़ अर्श से भी ऊपर है, वो आपको वहीं पहुंचा देगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है अगर हम उस पर अमल करें तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को लेके जाना चाहते हैं, जहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कामयाब कराना चाहते हैं, तो हमें भी उसी तरह ही कामयाब करवाएँगे, अगर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लें। अब हमें ज़रूरत है तरबियत की। कि अब ये नाफ़िज़ करना होगा कि सब लोग जो है ना वो अपने आप का लिबादा ओढ़ें। अगर हमारा ज़ाहिर सुन्नत के मुताबिक हो ना तो हमारा ऑटोमैटिकली बातिन भी चेंज हो जाता है। अब एक बंदी ने अगर पर्दा किया हुआ है, तो उसको कोई गलत काम करते वक़्त ना हया आएगी।
چاہے اس کا باطن جیسا بھی ہے، لیکن اگر اس کا ظاہر پراپری محمدی لباس میں ایک عورت ہے، ایک آدمی ہے، تو اس کو برا کام کرتے ہوئے نا ہمیشہ شرم آئے گی، وہ گلٹ فیل کرے گا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا آٹومیٹکلی باطن چینج ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنا ظاہر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ظاہر چینج ہو جائے گا تو ہمارا باطن بھی چینج ہو جائے گا۔ کوئی ایسا نظام اسلام میں کوئی نہیں ہے کہ ادھر سے ڈالا بدماش اور راتوں رات مشین میں ڈال کے ادھر سے نکال دیا تو جنید بغدادی بن گیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک صبح کو ایک کافر ہے تو اگلے دن آپ اس پہ کام کریں، آپ نے اس کو بات سمجھا دی اور اگلے دن وہ آپ کو ملے تو مسلمان ہو کر ملے۔ ایسا کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہاں اسباب کی رعایت کے ساتھ کائنات کو چلایا ہے۔ تربیت کے بغیر انسان دین پہ نہیں چل سکتا۔ ہم آج کل تو 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، 3 سال سے بچے کو سکھانا شروع کرتے ہیں اور 25 برس انتظار کرتے ہیں اس کے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ حکم دیں وہ دوسری دفعہ آپ کو مان کے دکھا دے؟ آپ کسی پہ تبلیغ کریں، آپ کسی پہ محنت کریں، آپ کسی کو دین کی دعوت دیں، تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے آج دیا اور کل وہ آپ کے سامنے ویسا ہی بن کر آ جائے؟ جبکہ ایک بچے کو آپ 3 سال کے بچے کو ہم ڈالتے ہیں اسکول میں اور 25 سال انتظار کرتے ہیں کہ 25 سال بعد وہ آپ کو ریزلٹ دے گا، یا وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جو بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آپ کو دیہاتی ایسا نظر آ گئے جو آج فصل بو کے کل جھولی لے کے بیٹھا ہو کہ انشاءاللہ کل تو پھل لگ کے جائیں گے۔ کوئی آپ کو ایسا ان پڑھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ نے تربیت کا کام چلایا، تربیت اور آہستہ آہستہ تربیت۔ یہ بچہ 40 سال میں جا کے ساری چیزیں مکمل کرتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر کوئی یوں نہیں کہہ دیتا کہ اللہ پاک نے خود اسباب کی رعایت کی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا سبق دیا گیا ہے کہ اگر مجھ سے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا ہے تو یہ نافذ کرنے کے لیے محنت کرنے کی چیز ہے۔ نہ دل میں اللہ ہے تو پھر ہم کیسے جو ہے اپنی دعائیں قبول ہونے پہ یقین رکھ سکتے ہیں؟ ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم سنت پر عمل کرنا شروع کریں۔ آج شروع کریں گے تو اس کا رزلٹ ہمیں قیامت کے بعد ملے گا۔ آج اپنے آپ کو چینج کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی ہم قیامت کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک پنکھا ہے، اگر اس کا تار کنیکشن کاٹ دیا جائے تو آپ اس کو ڈنڈے سے کتنی دیر تک چلائیں گے؟ تھوڑی دیر چلے گا، پھر ڈنڈا مارو پھر چلے گا، پھر مارو پھر چلے گا، پھر آپ تھک جائیں گے اور آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہی لوگوں کا حال ہے کہ جتنی دیر آپ اس میں محنت کریں گے اتنی دیر وہ آپ کو رزلٹ دیں گے۔ جیسے ہی آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو محنت کرنا وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ جب تک ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا نا، جب تک ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ طریقہ ہے محنت کرنے کا، کسی کو گائیڈ کرنے کا، کسی کو اسلام کی طرف لانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے کسی کو اسلام کی طرف لانا ہے تو اس کو آہستہ 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 اس پہ کریں گے ورک، تو ہی وہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ ایک دم اگر آپ کہیں کہ بھائی آج سے تمہیں کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا تو کل کو وہ جھوٹ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک جو اترا ہے 23 سال لگے ہیں اس کو اترنے میں، تو 23 سال تربیت ہوتی رہی ہے، ایک ایک آیت تو کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کو سمجھنے میں، پھر اس پہ عمل کرنے میں۔ تو آپ سوچیں گے 23 منٹ کے اندر اندر آپ نے لیکچر دیا ہو، کسی کو سمجھایا ہو تو وہ آپ کو فوراً سے رزلٹ دے دے، تو ایسا پاسبل نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی۔ جیسے ہم کو پہچانیں گے نا تو ہمیں کوئی کچھ بھی نہ کہے تو ہماری محبت ان کو جاننے سے ہمارے اندر پروان چڑھے گی۔ ہم خود چاہیں گے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، کہ وہ ایسی پرسنالٹی تھی، ہمارا دل کرے گا۔ تو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ خود آپ کو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ نہ ہو، اور جب آپ دعا نہ کریں تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ہدایت دیں، آپ مجھے اپنی طرف کر لیں، آپ مجھے اپنا بنا لیں، تو پھر تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے اور پھر آپ کے دلوں کو کھولتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو تعریف ایسی ہے کہ سمندر سیاہی بھی بن جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے کبھی ختم نہ ہو۔ زمین میں درخت ہیں قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف لکھی جائے کبھی ختم نہ ہو۔ سمندر ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، تو اللہ کی تعریف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے عرش پر عرض کیا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں جب معراج پر گئے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مردہ زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب تم کو ایسی چیز دی ہے جو کسی کو نہیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب میرا ذکر مکمل ہی نہیں ہو سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب بات عرش پر ہو رہی ہے، اور کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل ان کے سامنے ہے، فیس ٹو فیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سنو موسیٰ علیہ السلام پر آپ کو ایک سائنس کی بات بتا چلوں۔
ایک خلاق اتنی بڑی ہے کہ ایک جہاز چلا جائے جس کی رفتار 1,86,000 میل ہو فی سیکنڈ، وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے خلا کو نہیں ناپ سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں، وہاں سے ایک ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک ہوش نہیں آیا، بے ہوش تھے۔ اور پھر فرمایا میرے حبیب میرے قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب اور قریب آؤ، پھر آپ اور قریب ہوئے، پھر تیسری مرتبہ فرمایا میرے قریب آؤ، عرش کے 70,000 پردے بھی چاک ہوئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ ایک خطاب فرما رہے ہیں۔ تو دیکھو کتنی پرواز ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اتنی پرواز کسی کی راکٹ، کسی سائنس، کسی چیز کی بھی نہیں ہے، اتنی پرواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ اپنے نبی کو کوئی نہیں پہچان سکا، کسی کا حوصلہ نہیں، کسی میں ہمت نہیں۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا یوسف نام پکارا ہے، یا عیسیٰ نام پکارا ہے، یا ابراہیم کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نام سے پکارا ہے، لیکن قرآن پاک میں ان کو کہیں تھوڑا تھوڑا خطاب ہے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مرتبہ پکارا ہے، ایک مرتبہ بھی نام لے کے نہیں پکارا، یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ یا ایھا النبی، اللہ کے حکم سے اے غیب کی خبریں سنانے والے۔ پھر عالم دنیا اس کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا ہے، زمین غلے اگل رہی ہے، ہوائیں ٹھنڈی ہو کے چل رہی ہیں، سورج کرنوں کو بکھیر رہا ہے، یہ سب آپ کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے، چاند اپنی چاندنی کو بکھیر رہا ہے اور کائنات اس کی خدمت کے لیے تیار ہے اور یہ دنیا میں آئے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں میرے بندے آج تو تیری گردن نیچے نہیں ہوتی، وہ دن یاد کر جب تو دنیا میں آیا تھا اور میرے ایک فرشتے نے اپنے پروں پر اٹھا کے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، اس وقت تیرے منہ میں دانت نہیں تھے تو کاٹ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کے اوقات یاد کروا رہے ہیں جو تکبر میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تو تیری گردن ہی نہیں جھکی، تو اس وقت کو یاد کر جب تیرے منہ میں دانت نہیں تھے کہ تو کاٹ سکے، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی کہ تو پکڑ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ تو چل سکے، زبان بول نہ سکے، سب کچھ تو اپنے اوپر کرتا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اپنے اس حال کو یاد کر جب تو اس حال میں دنیا میں آیا تھا کہ ہاتھ تھے لیکن پکڑ نہیں سکتا تھا، پاؤں تھے لیکن چل نہیں سکتا تھا، آنکھیں تھیں لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا، دماغ تھا لیکن تو سوچ نہیں سکتا تھا، پاخانے کو دھو نہیں سکتا تھا، ضرورت بتا نہیں سکتا تھا، تو ایسی بے بسی کے عالم میں تھا۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کل تو میرا نافرمان بنے گا یا فرما بردار بنے گا۔ اس وقت جب تو بے بس تھا ماں کی گود میں نے تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کیے، تیری ماں کے سینے سے تجھے خالص دودھ پلایا، سردیوں میں وہ گرم، گرمیوں میں وہ ٹھنڈا۔ کوئی اور بھی ہے جو یہ سب تیرے لیے کر کے دکھائے؟ یہ اللہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کچھ انسانوں کے لیے کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمیں درجہ بدرجہ بتا رہا ہے، کون کسی کو پکانا دھوتا ہے، اپنا دھونا مشکل ہوتا ہے، پرائے کا کون دھوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کیا، تو کھائے نہیں تو انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، تو سوئے نہیں تو انہیں نیند نہیں آتی، یہ میں نے اس لیے کیا کہ تیری پرورش ہو سکے۔ محبت نہ ہو تو کون اٹھے، کون تڑپے، کون روئے، کون علاج کو لے کے جائے؟ کون جو تھا وہ تیرا پخانہ دھوتا، یہ میں نے کیا۔ ماں تو ایک ذریعہ ہے، کر تو میں رہا ہوں نا، مطلب محبت تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ اگر ماں کے دل میں محبت نہ ہو بچے کی تو کیسے بچہ تو سارا دن ساری رات گیلا پڑا رہے تو پڑا رہے، یہ تو محبت ماں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کا احساس کروا رہے ہیں کہ میرا ایک نظام چلا اور تیرا بھی ایک نظام چلا، کہ تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑی اور دنیا میں نے تیرے لیے کھول دی، کسی کو صدر بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو ممبر دیا، کسی کو افسر بنایا، کسی کو زمیندار بنایا، کسی کو تاجر بنایا، دولت کے دروازے کھولے اور تیرا قد لمبا ہوا، بازو تیرے مضبوط ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تو پچھلی کہانی سوچتا کہ میں بے قدر پانی تھا، ٹپکتا ہوا پانی تھا، مرد عورت کا ملا ہوا پانی تھا، گلی سڑی کالی مٹی تھا، مجھے ان بدبودار مٹی سے یہ شکل دی، یہ جوانی دی، یہ رزق دیا، یہ اقتدار دیا، اور تو یہ سوچتا کہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں کہ اس سے مجھے اتنا کچھ دیا۔ تو بچ جاتا، تو جھک جاتا، مر مٹ جاتا، لیکن تو نے کیا کیا؟ میرے بندے تو نے میری نافرمانی کر کے مجھے للکارنے کی کوشش کی، اور آگے کیسی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو تمہارے اوپر احسان کرے تم یہی بدلہ دیتے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو کیا تم یہ والا آگے سے اس کو بدلہ دو گے؟ آنکھوں کو دیکھو نا، اگر ہم آنکھوں کی بات کریں، آنکھیں وہ نعمت ہے کہ 130 ملین بلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تیری آنکھوں کو لگائے ہوئے ہیں، 260 ملین اللہ تعالیٰ نے بلب لگائے ہوئے ہیں، شکلوں کو آپ کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ ایک بلب لگائے نا اور 1 مہینہ بل نہ دیں
تو کیا ہوتا ہے کہ لائن کٹ جاتی ہے، میٹرز کٹ جاتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے جو اللہ تعالیٰ نے 260 بلب لگائے ہیں، اس کا کوئی بل نہیں اللہ تعالیٰ نے مانگا سوائے ایک بات یہ کہ نظر کو حرام سے بچا لو، حلال پر اٹھا لو. کتنے ہیں جو نظر کو جھکاتے ہیں، کتنے ہیں جو نظر کو چھپاتے ہیں. کب کسی کے بلب نے اس سے بجھایا ہو. ایک حدیث ہے کہ تجھے جو آنکھیں دی ہیں ان پر جو پردہ لگایا ہے یہ مٹی سے بھی تجھے بچاتا ہے، غبار سے بھی تجھے بچاتا ہے. یہ اس لیے لگایا کہ تو اضافی کام کرے. اصل کام کیا ہے؟ اسے دیکھنا تیرے لیے حلال کیا ہے، تو اس کو دیکھے. اپنی بیوی کو دیکھ، بہن کو دیکھ، ماں کو دیکھ، خالہ کو دیکھ، پھوپھی کو دیکھ، جو بھی رشتے اللہ نے حلال رکھے ہیں، جو بھی محرم رشتے ہیں ان کو دیکھو. جہاں کہا ہے وہاں روکا ہے کہ جہاں وہ شکل نظر آئے جس سے دل باغی بن سکتا ہے، جو تیرے قدموں کو ڈگمگا دے، تجھے بہکا دے، تجھے گمراہ کر دے، پھر کہا کہ اس پردے کو بند کر لو. یہ اللہ نے ہم سے بل مانگا ہے. کتنے بل دیتے ہیں؟ تو کرنا کیا تھا کہ ہم جھکتے. ہم نے کیا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے تو میرا ہی دشمن بن گیا، تجھے اور کوئی دعوت کے لیے نہیں ملا، تجھے دشمنی کرنے کے لیے کوئی اور نہ ملا. کہ میں تجھے نعمت دی ہے تو میری نعمت سے ہی میرے ہی اوپر تو میری نعمت سے میری ہی نافرمانی کرنا شروع ہو گیا، تجھے اور کوئی نہیں ملا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے زبان دی، ایک دروازہ ہے جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ بولو، دین کا بھی، دنیا کا بھی، حاجت کا بھی، ضرورت کا بھی. تیری زبان پر وہ نہ آئے جو مجھے پسند نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمتوں کا کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کو کس طرح یوز کرنا ہے اس کا بتایا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے زبان دی ہے تو میں نے تجھے کہا کہ اس پہ جھوٹ نظر نہ آئے، اس پہ غیبت نظر نہ آئے، تکبر نظر نہ آئے، کسی کو گالی نہ دیا جائے، اس سے کچھ برا نہ بولا جائے، کسی کی دل آزاری ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ زبان کا غلط استعمال کس کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور جب تیری زبان غلط چلنے لگے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ تالا لگا دیتے ہیں یا اس پہ فالش کا اٹیک کروا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آنکھوں سے حرام دیکھنا بند کر لیں، کانوں کو گانے سے بچا لینا بند کر لیں، گانے نہ سنیں، زبان کو غلط بولنے سے بند کر لیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کے دل کو عرش سے بھی زیادہ نورانی بنا دیں گے. آپ نے آنکھ اٹھانے کی لذت کو تو چکھا ہے نا، آنکھ جھکانے کی لذت کو چکھیں. ہم نے نافرمانیوں کی لذت کو، گناہوں کی لذت کو چکھ لیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی لذت کو بھی چکھیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر بھی اس لذت کو چکھیں. اور یقیناً وہ بڑی خوبصورت لذت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کانوں سے جو گانے بجانے کی لذت کو تو سنا ہے نا، تو کبھی اپنے رونے کی آواز کی لذت کو بھی سنو. آدھی رات ہو، سب سو چکے ہوں، ستارے مانند پڑ چکے ہوں، چاند بھی تھک چکا ہو اور آپ کا مسلح آنسوؤں سے بعد ہو، آپ کو ہچکیاں لگ رہی ہوں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے آدھی رات کے رونے پر. کائنات کے کسی نغمے میں وہ لذت نہیں ہے جو رات کو اللہ کے سامنے رونے میں لذت ہے. جس کے کان حرام سے بچیں گے اللہ اسے یہ لذت دے گا، جس کی آنکھ حرام سے بچے گی اللہ اسے حلاوت دے گا. کرنا تو یہ تھا لیکن ہم سب الٹا کر دیتے ہیں اور پھر الٹا سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا یہ راستہ بند ہے، ہمارا وہ راستہ بند ہے، ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہم وہاں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی ڈائریکشن ہی نہیں پتا. وہی بات جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ جانا ہم نے لاہور ہے اور بیٹھے ہیں ملتان کی بس میں اور پھر دعائیں یہ کریں اللہ لاہور پہنچا دے، لاہور پہنچا دے. تو کیسے لاہور پہنچیں گے؟ تو یہ وہی راستہ ہے محمد رسول اللہ کہ اس پر چل کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کے پیچھے بھی چل رہے کسی کے پیچھے بھی چل رہے ہم اس منزل تک نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اپنے نبی کو نہیں پہچانتے. جب تک ہم کو پہچانیں گے ان سے محبت کیسے کریں گے؟ جب محبت نہیں کریں گے تو ان کے قدم پہ کیسے چلیں گے؟ اور جب ان کے قدم پہ نہیں چلیں گے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ جنت ہونے کے پاس ہے. اب ایک انسان ہے، اس کے پاس ایک گھر کی چابی ہے. جب ہمارا اس سے انسان سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو ہمیں گھر کی چابی کیسے دے گا؟ ہم اس گھر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ سیم جنت کی چابی جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ان کے طریقے پہ چل کے ہی جنت مل سکتی ہے، ورنہ آپ کسی جو مرضی کر لیں، جو مرضی دنیا کی پوری خواہشیں بھی لے لیں. فرعون سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا، فرعون سے زیادہ خواہش اس دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھی، لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس ان کا تعلق نہیں تھا جس کے پاس اس گھر کی چابی ہے. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہر طرح کی خواہش ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا، ہمیں ان کی پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا طریقہ اختیار کریں، کیا ان کے پاس جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے. آمین. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نیکسٹ ہے وہ یہ کہ اپنے محبوب کو اپنی شان کے مطابق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا. مجھے میرے رب کی قسم اس وقت اللہ کا نبی یہ بات اگر اللہ سے طے نہ کرواتا نا کہ تو یقین نہ کرواتا، اگر ہمیں دعا نہ لگی ہوتی نا، اگر ہمیں نبی کی اپنے نبی کی اگر ہمیں دعا نہ لگی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ وہی ہوتا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا.
پھر آج ہم سب انسان نہ ہوتے، آج ہم بھی وہی ہوتے کہ ہمیں بھی یہی حکم ہوتا کنوا قرادۃ خاسئین کہ ذلیل خوار بندر ہو جاؤ۔ دیکھو انصاف کی بات ہے، ہم نے بڑا ظلم کیا اللہ کے نبی پر، جو ان آخری لمحات میں بھی نہ بھولا، ساری زندگی اس کو بھلایا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ہر چیز اپنی مرضی سے کی، جیسے کہ نبی تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، بس ہم ہی ہم ہیں، اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کوئی عقل نہیں۔ اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھیں، جاتی براتوں کو دیکھیں، رونے والیوں کے نوحے سنیں، شہنشاہوں سے ابھرنے والے نغمے سنو۔ یہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بہت دھوکہ دیتے ہیں، یہ دکھوں کا گھر ہے، لوگ خوشیوں کی تلاش میں ہیں، یہ مقام فنا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا اور اٹھا دیا جائے گا، یا کسی سے نہیں پوچھتا کہ کب جانا واپس، یا بلا لیا جاتا ہے، یا کسی سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کب آنا دنیا میں، یا بس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا ایک قسم کے کریکٹرز ہیں، ہمیں بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فیکٹر جیسے فلم سٹارز ہوتے ہیں، ان کو فیکٹر ملے ہوتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ ہنسنا ہے، اس ٹائم پہ رونا ہے، اس ٹائم پہ کھانا ہے، اس ٹائم پہ پینا ہے، اس ٹائم پہ یہ بات کرنی ہے، تو ہم بھی ایک کریکٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو کریکٹرز بنایا ہوا ہے، اور ہمارے ذمہ جو کام لگائے ہوئے ہیں نا، ہم نے ان کو سر انجام دینا ہے، چاہے خوشی سے دیں یا نہ خوشی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز خوشی سے یا نہ خوشی سے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی باتوں میں مصروف ہے، آپ جو ہم چڑیوں کا شور سنتے ہیں صبح کے ٹائم، عصر کے ٹائم، وہ سب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، لیکن انسان ہی اپنا غافل ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ خوشی سے یا نہ خوشی سے کرو، وہاں تو وہی ہے جو منظور خدا ہونا ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہمیں دعا نہ دی ہوتی تو آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا۔ اس وقت بھی ان کو امت کا خیال ہے، جس وقت ان کو اسرائیل لینے آئے ہوئے ہیں، جبرائیل پاس کھڑے ہیں، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں امتی امتی، کہ تمام تیروں کا رخ اسی کے سینے کی طرف ہے، یہ کافروں کے خلاف جلسے جلوس نکال رہے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے، بے شک صحیح ہے، لیکن کبھی اپنے خلاف یہ جلوس نکالو کہ سارا دن جھوٹ بولنا، کیا وہ صافی رسول نہیں ہے؟ اذان سن کے مسجد کی طرف نہ جانا، کیا وہ صافی رسول نہیں ہے؟ پیسے لے کے کھا جانا، بیٹھ جانا، ادائیگی نہ کرنا، کیا وہ صافی رسول نہیں ہے؟ ہم بہت بڑے نعرے سنتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، غلامی رسول ہیں، ہم غلام رسول ہیں، تو لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، پیسے لے کر بھی بیٹھ جانا، پھر اس کے بعد مطلب بہت ہی برے حالات ہیں، پھر اپنے ماں باپ کو ذلیل کرنا، مظلوم کا بھی خون نچوڑ لینا، پھر اس طرح آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی شارٹ لباسز، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مطلب گستاخی ہے نا، اپنے نبی کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں، پھر اتنی شریعتیں لے کر آیا جو اتنا احساس کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم سنسیئر نہیں ہیں۔ تو اگر ان کی دعا نہ ہوتی نا تو پھر آج ہم پر بھی پتھر برس رہے ہوتے، ہم پر بھی مینڈکوں کے عذاب آ رہے ہوتے، ہم پر بھی جو ہے وہ ٹڈیاں برس رہی ہوتی ہیں آسمان سے، قوم سمود کے دھماکے ہمارے اوپر ہو رہے ہوتے، قوم عاد والی ہوا ہمارے اوپر چلتی، اور آج ہمارے اوپر بھی آگ کے انگارے برستے۔ تو یہ ہمارے نبی کی دعا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس وقت بہت ہی جو ہے نا وہ دکھ ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے دنیا میں اور اس کے خلاف سے بولتا نہیں، اور جو بولتا ہے پھر اس کے خلاف جو ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حبیب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ حبیب تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، اور خلیل سے کیا خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے خلیل کو آیات دکھائیں تاکہ ایمان اور یقین میں ترقی کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مشتبہ تاجدار مدینہ سرور کونین کو پیغام کو لے کر یہ جماعتیں پھرتی ہیں، کلمے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی براہ راست تو نہیں جوڑ سکتا نا، اس کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب لوگوں کو سنا دو سب دروازے بند ہیں، سب راستے بند ہیں، ایک دروازہ راستہ کھلا ہے میرے تک آنے کا، جو تیرے راستے پہ چلتا ہوا آ جائے وہ میرا ہے، اور تیرے راستے پہ نہیں چلتا وہ شیطان کا ہے۔ دو ہی اللہ تعالیٰ نے آپشنز دی ہیں، یا تو مسلمان ہے یا پھر کافر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک راستہ ہے جو میرے تک آئے گا وہ آپ کا راستہ ہے، اور جو پھر میرے تک نہیں آتا وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جہنت کے دروازے کھولوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سفید اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میرا ساربان کون ہوگا؟
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کہ جو اس اونٹنی کو چلا رہے ہوں گے، جنہوں نے اس کی نکیل پکڑی ہوگی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے، تمہیں پیدا کر کے خزانے پورے کروں گا؟ نہیں، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ اگر اکیلے میں جی بھر گھبراتا تھا؟ نہیں، اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تم سے کراؤں؟ نہیں، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرو، ان کے طریقے کو فالو کرو، اور دن رات مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو، شام کو بھی یاد کرو، صبح کو بھی یاد کرو، جیسے دیوانے یاد کرتے ہیں نا، جیسے کل ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرے کو فتح محبت دکھاتے ہیں، میرے نبی کی حدیث، جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے برا بنے تم سے اچھے بنو۔ تو یہ والی وہ اخلاق ہیں جو نبیوں کی محبت کو زندہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب ہمارے اندر آئیں گے نا، کوئی ایک اخلاق کی سیکھ لے، کوئی ایک چیز ہی سوچ کے کریں کہ اگر ہمارے نبی ہماری جگہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے راستے کھولتا ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، کیسے خاص کر لیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا۔ تو یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ اگر ہم ان کی ایک سنت بھی زندہ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے باقی سنتیں بھی زندہ کرائے گا۔ تو چلنا بہت مشکل ہے دین کے راستے پر، لیکن چلنے والے ہی کامیاب ہے۔ اگر ہم مدنی زندگی دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، سب سے پہلا مارک جس میں حق و باطل ٹکرائے تھے وہ بدر ہے۔ بدر اسلام کا ایک بنیادی جو ہے نا وہ سنگ میل تھا، جہاں سے اسلام کی تاریخ بنی۔ ایک طرف پوری فوج کھڑی ہے، مسلح فوج، فل اسلحہ ہے ان کے پاس، پوری تیاری ہے، 1000 آدمی ہیں جن میں 300 گھوڑے پہ سوار ہیں، 700 تلوار والے ہیں، باقی نیزے والے ہیں، اور جو ان کے اپوزٹ ہے وہ صرف 313 ہیں۔ یہ 313 بغیر تیاری کے نکلے ہوئے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں ہے، نہ تیار، انہیں پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہونی ہے، اور ایک دم جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس غزوے میں کچھ اوپر 300 سے کچھ اوپر تھے، جن میں سے مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے، اور پھر انصار میں سے 41 قبیلے اوس کے تھے، باقی خزرج کے تھے۔ اس لشکر میں غزے کا نہ کوئی خاص اہتمام تھا، نہ کوئی تیاری تھی۔ چنانچہ پورے لشکر میں سے 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، کیونکہ ان کی تو کوئی جنگ کی پلاننگ نہیں تھی، کوئی تیاری نہیں تھی، مینٹلی پریپیئر بھی نہیں تھے۔ ایک اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا۔ تینوں حضرت اپنی باری باری پر سوار ہوتے تھے اونٹ پر۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہل جو ہے نا وہ ابن ام مکتوم کو سونپی گئی تھی، لیکن جب نبی مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا، علم دیا گیا، جھنڈا، اور انصار کا جو علم تھا وہ سعد بن معاذ کو، اور جنرل جو ہے وہ کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا۔ یہ تھا ٹوٹل، اور پورے لشکر میں سے یہی 2 بزرگ تھے شہ سوار، بس یہ ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں تھیں، 100 تلوار اور 8 تلوار، کیا مقابلہ ہے کہ ایک طرف 100 تلوار ہے اور ایک طرف صرف 8 تلواریں ہیں۔ ایک طرف جو ہیں وہ گھوڑے ہیں 300 اور ایک طرف صرف 3 گھوڑے ہیں، تو ان کا کیا مقابلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرشتوں سے مدد کی تھی ان کی غزوہ بدر میں، اور 300 گھڑ سوار تھے اور 2 گھڑ سوار، مطلب ایک لشکر میں 300 گھوڑوں پر سوار ہیں آدمی، اور ایک لشکر میں صرف 3 جو ہے وہ 2 گھوڑے بس، اور 60 اونٹنیاں ہیں۔ یہ کل سامان جنگ بدر کی لڑائی کا کل سامان جنگ ہے، اور 1000 مسلح ہے زمان کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے۔ ان کو تو نے مار دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سجدے میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ فوج ہے، نہ ہم تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سجدے میں دعا کریں کہ یا اللہ تو نے ان کو مار دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ صرف 313 لوگ تھے اور وہ سارے وہی تھے جو مسلمان تھے۔ اور الفاظ بدر کے صحابہ کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا نبی ان کو اتنا اونچا مقام دے رہا ہے کہ اگر یہ مٹ گئے تو بھی تیرا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ ایسے بنیادی لوگ تھے، اور اس دن جو روئے ہیں نا اور اللہ سے جو مانگا ہے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، ادھر سب نے بھی مانگا، سب مانگ رہے ہیں یا اللہ تو ہی کرے گا تو ہی کرے گا، تو اللہ نے کہا لبیک لبیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
جو ہے فرماتے ہیں کہ میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کافر 1000 فرشتے بھی 1000۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جب انہوں نے دعا مانگی کہ تم فکر نہ کرو، میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کافر بھی 1000 ہیں، فرشتے بھی 1000 ہیں۔ یہ بات سمجھائی، کہا فرشتوں کو نہ سمجھنا کہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے، کام اللہ ہی کا ہوتا ہے، کام اللہ ہی بناتا ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے۔ دوسری مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے نیند دے دی، سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تیسری مدد کیا آئی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے نیند اتاری، تیسرا اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی، شیطان کے وسوسے دور ہو گئے اور استقامت دی، قدم جم گئے، حوصلہ ہوا ان کو، مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر پانچویں مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ فرشتے آتے تھے ہمیشہ لیکن لڑتے نہیں تھے۔ جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کی گردنیں کاٹنا، ان کے ہاتھ کاٹنا، فرشتوں کو یہ کہا، اور وہ انسانی شکل میں تھے اور پھر وہ آ کے اس طرح کرتے تھے کفار کے ساتھ۔ تو کہاں 313 اور کہاں 1000۔ جب لشکر آمنے سامنے ہونے لگے تو ایک ہوا چلی، ایک زوردار ہوا چلی۔ حضاری نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آ گئے ہیں فرشتوں کے ساتھ، مطلب جبرائیل فرشتوں کی 1000 جماعت لے کر آئے تھے۔ پھر دوسری ہوا آئی، پھر علی نے پوچھا یہ رسول اللہ یہ دوسری ہوا کیسی ہے؟ آپ نے کہا میکائیل آ گئے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں پانسا پلٹ کے دکھایا۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر نہ ہم دنیا کے ہیں نہ ہم آخرت کے ہیں، اور اللہ کی مدد کو لینے کے لیے راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی ہے۔ جب تیری آنکھوں سے دنیا ہٹے گی نا اور موت آئے گی اور پردہ کھلے گا، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ میری نبی کی ایک ایک سنت کی کیا قیمت تھی۔ غزوہ احد میں کیا ہوتا ہے کہ احد کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتھر پاڑے تھے، کس طرح کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور چاروں طرف سے تلواروں کا میंہ برس رہا تھا اور بڑے بڑے جانساروں کے قدم جو ہے نا وہ اکھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی چٹان میں بھی کھڑے ہوئے تھے، ایک پتھر پڑا منہ پر اور دانت ٹوٹ گئے، اور گالوں کے اندر جو ہے نا وہ مطلب جیسے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو گال اندر ہو جاتے ہیں، اس طرح کے گال ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو ابو عبیدہ کہنے لگے ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ پیچھے ہٹ جا، یہ عزت مجھے لینے دے۔ تو اب ہاتھ سے نکالنا مشکل ہو رہا تھا تو آپ نے دانتوں سے ایک کڑی کو نکالا تو کڑک ایک دانت ٹوٹ گیا، 7 کڑی بھی نکل آئی، پھر دوبارہ اپنے منہ میں لیا، پھر دوسری کو کھینچا، دوسرا دانت ٹوٹ گیا، کڑی باہر نکال، اب تیسرا کڑی کو دانت ڈالے، پھر تیسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی باہر نکل آئی، پھر چوتھا دانت ٹوٹ گیا، اگلے دونوں اوپر نیچے کے دانت ٹوٹ گئے۔ این اسی وقت جب یہ مختلف سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف جو وہ شاندار فتح کا سبب بنا، کس طرح کہ جب جنگ بدر کی فتح ہوئی نا تو تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، اس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور شکست کس طرح ہوئی تھی؟ وہ ایک افواہ جو ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک میں بھی کہ ایک افواہ پھیلی تھی، کسی نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ اس واقعی وہ اس طرح کا عالم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اسی طرح کی تھی کہ منافقین کو لگا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، انہوں نے افواہ پھیلا دی اور ان منافقوں کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین اندازوں کو پتہ شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی سخت تاکید کی تھی، لیکن انہوں نے تاکید کے باوجود بھی نہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے تھے اور ان پر دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی۔ چنانچہ بعض نے کہا غنیمت غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کیا انتظار کرنا ہے؟ اس آواز کے اڑتے ہی ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کیا تم بھول گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ تو خیر یہ ساری وہ وجہ تھی جو بنی تھی شکست کی۔ اور پھر جب دانت ٹوٹنے کا واقعہ تھا تو اس کے باوجود صحابہ فرماتے تھے کہ ان دونوں دانتوں کے ٹوٹنے سے تو ان کا حسن آدھا رہ جاتا، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ابو عبیدہ کا حسن اور زیادہ مزید بڑھ گیا، جس کے اگلے دو دانت اوپر نیچے کے دانت سب ٹوٹ جائیں تو آدمی عجیب سا ہو جاتا ہے نا، اس کا چہرہ عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکن ابو عبیدہ کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کر رہے تھے نا، تو کوئی بھی کام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا جائے، جو اللہ کی خاطر کیا جائے، اس سے انسان ہمیشہ نکھرتا ہے، کبھی بکھرتا نہیں ہے، کبھی اس پر غم کے آثار نہیں آتے، کبھی اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے نا وہ نکھر رہا ہوتا ہے جب بھی وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اتنی بڑی تکلیف میں کر رہا ہو، سختی میں کر رہا ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معجزے ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں
کوئی گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو ہم نکھر جاتے ہیں. تو یہی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے ابو عبیدہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے دانت انہوں نے نکال دیے تھے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر جو حسن تھا وہ پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا. اور پھر ادھر آگے عبداللہ بن کیمہ نے سر پہ آ کے تلوار ماری. ایک تلوار یہاں پڑی، 1 مہینے تک زخم رہا. پھر ایک تلوار سر پہ پڑی، اسے چکرا کے گرے، گھڑے میں بے ہوش ہو گئے. یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ نہیں تھا، یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا. مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار ماری اس انسان نے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ نہیں ہے. ہوش میں آتے ساتھ یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا، یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا. تلواروں کی می برس رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دینا. اول کی لڑائی میں خبر پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور حضرت ہند عمر بن جموح کی بیوی بے قرار ہو کے ننگے پاؤں بھاگی، نہ اپنا ہوش نہ گھر کا ہوش، اور زبان پہ ایک رٹ کہ میرے نبی کا کیا ہوا، میرے رسول کا کیا ہوا. ان کے خاوند شہید ہو گئے، 2 بیٹے شہید ہو گئے، ان کی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ کہ میرے نبی کا کیا ہوا. یہ محبت تھی صحابیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا. تو بتاؤ جس عورت کا خامن گیا، بیٹے گئے، بھائی گئے، اس عورت کے پلے کیا رہ گیا. ایک نے کہا کہاں جا رہی ہو، تیرے خامن شہید ہو گئے. کہا اللہ کے سپرد، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. دوسرے نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تم کدھر جا رہی ہو. اس نے کہا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. تیسرے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. کہا وہ بھی اللہ کے سپرد، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. کہا وہ ٹھیک ہے. کہا نہیں، میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، مجھے سکون نہیں آئے گا. دھوڑی جا رہی ہیں عہد کی طرف، سامنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو وہیں بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو پکڑ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ زندہ ہیں پھر آپ سب کچھ لوٹ پہ گیا تو کچھ نہ لوٹا، اگر آپ کا سایہ سر پر ہے تو سب کچھ چھن جانے کے باوجود بھی کچھ نہ چھنا، جب سب چلا بھی جائے تو کچھ نہ گیا. یہ ایمان تھا، یہ حوصلہ تھا، یہ برداشت تھی کہ ایک عورت کا بھائی بھی شہید ہو جائے، بیٹا بھی شہید ہو جائے، شوہر بھی شہید ہو گئے، وہ بھی 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور پھر بھی وہ یہ کہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دے، ہمیں بھی ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے، آمین. پھر حضرت حمزہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے؟ چچا کا قاتل ہے جو ہے نا سید الشہداء، بھائی بھی ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، فوبیا کا دودھ دونوں نے پیا تھا، تو بھائی بھی اور چچا بھی. ان کے ایمان لانے پر پہلی نماز پڑھی گئی حرم میں. حمزہ کے ایمان لانے پر پہلی نماز حرم میں پڑھی گئی. وہ شیر نہ ڈر، احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ناک کٹ گیا، کان بھی کٹ گئے، کلیجہ چیر دیا، آنتیں چیر دی گئیں، کلیجہ ہند نے چھپا دیا. اتنا ظلم ہوتا تھا کہ تلواروں سے چیر دیتے تھے سب کچھ، اور کلیجہ نکال کے چباتے ہوتے تھے. اتنے کافر، اتنے وحشی تھے نا، اتنے وحشی. یہ عرب بہت ظالم معاشرہ تھا، بہت ہی ظالم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو ایسے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں. آخر جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ قیامت کے دن صرف اس امت کے شہید نہیں ہیں حمزہ. حابیل پہلا شہید دنیا کا، قابیل کے ہاتھوں مرنے والا حابیل پہلا شہید تھا. حابیل سے لے کر آخری شہید تک، یہ سب حمزہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. مطلب سب کا ثواب جتنے بھی شہید ہوتے رہیں گے اس کا ثواب حمزہ کو ملتا رہے گا. آپ نہ روئیں، اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں جب صبح سے جا کے تسلی دو، انہیں کہو کہ آپ نہ روئیں. آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی اپنے چچا پر، 70 دفعہ. ایسا غم اندر میں تھا، بے قراری تھی کہ 64 کے قریب انصار شہید ہوئے، 6 مہاجر شہید ہوئے. جب مدینہ میں آئے تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جن کے عزیز شہید ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ پڑے. کہا سب کے رونے والے ہیں، حمزہ کے رونے والا ہی کوئی نہیں. صاحب بن عبادہ ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کو غم ہے، مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کیا، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بیٹھ کے رو. ابھی بین کرنا منع نہیں ہوا تھا. ساری آ کر جو بیٹھ کے رونے لگی تو آپ نے باہر نکل کر دیکھا کیسے کٹھی ہوئی ہو. کہا نہیں نہیں، جاؤ جاؤ گھروں کو لوٹ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ کا یہاں ایک فی بدی قصیدہ ہے کہ اس کا مطلب صرف آپ یہ ہے کہ قاتل ان کا قاتل وحشی یہ مسلمان ہو کے مدینہ پہنچا. یہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، اور حضرت حمزہ اس کو حضرت حمزہ نے حمزہ کو جس نے شہید کیا یہ وہ قاتل ہے. اور پھر وہ قاتل مسلمان ہو جاتا ہے اور مدینے آتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے میرے پہ، سب میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو اسلام قبول کر لیتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے. پھر وہ مدینہ آتا ہے تو کسی نے کہا کہ
مسلمان ہو جاؤ کچھ نہیں کہیں گے, انہوں نے نجات نہیں ہے. تو منہ چھپاتا ہوا نا آتا ہے کہ کوئی پہچان نہ لے. مسلمان ابھی نہیں ہوتا لیکن ابھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں شاید میں بچ جاؤں, اور لوگ بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ تو بچنا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ تجھے کوئی نہیں چھوڑے گا. تو منہ چھپاتا ہوا آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں تو آتا ہے, تو انہوں نے نا ایسے کپڑا ہٹایا اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا. تو صحابہ ایک دم اٹھے ان کو قتل کرنے کے لیے نا, جب وہ آیا اندر تو صحابہ ایک دم اٹھے ان کو قتل کرنے کے لیے. تو صحابہ کو نظر آ گیا کہ وہی ہے جس نے حضرت حمزہ کو جو ہے نا شہید کیا تھا. تو وہ اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کے مارنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر ہمدردی اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے اس کو انگلی کا اشارہ کیا کہ کیا تو وہی وحشی ہے. اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا, تیرے جیسے نے اسے کیسے قتل کر دیا, مجھے بتاؤ تو صحیح تو نے اسے قتل کیسے کیا تھا. بیٹھ گئے. کہا میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا, مجھے کہا تھا کہ امیہ نے اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یا علی کو یا حمزہ کو, ان تین میں سے کسی کو تو قتل کر دے تو آزاد ہے. آپ تک تو میں ویسے ہی نہیں آ سکتا تھا. حمزہ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے بھی تھے, اگر وہ سوئے ہوئے بھی ہوتے تو میں ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا, میں تو علی کو قتل کرنے کے نکلا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ علی لڑنے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف اپنی نگاہ دوڑا رہے ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں, غافل نہیں ہے, تو میں نے چھپ کر وار کرنا تھا. تو میں نے دیکھا ان پر وار نہیں چل سکتا, تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا. تو میں نے دیکھا وہ اندھا دھند لڑ رہے تھے, دونوں ہاتھوں میں ان کی تلوار گھوم رہی تھی, دائیں بائیں کا انہیں ہوش نہیں تھا, یہاں وار میرا چل جائے گا. میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا. ایک کافر کہہ رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب شرکت ہو چکی تھی. کہا باندھ 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 کے مارو, چلو جو دوبارہ حملہ ہوا یہ اس وقت کی بات ہے. تو حمزہ کہنے لگے آگے آگے میں تجھے بتاتا ہوں کیسے باندھ کے مارا جاتا ہے, آگے آ تجھے میں بتاتا ہوں. اس نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں تو ڈر کے پیچھے ہٹا. تو حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے کہ وہ میری زد میں آئے. قبل اس سے کہ میں خنجر اٹھاتا ہوں ان کی تلوار ایسے گھومی, گردن میں سے ایسے پار نکلی جیسے گردن کا خون تلوار کو نہ لگاؤ. تو دوسرے کی جو جس کو مارے تھے اس کی گردن اڑ گئی کیونکہ میری زد میں آ چکے تھے. میں نے پرچہ پھینکا تو ان کی آنتوں کلیجوں کو چیرتا ہوا پار نکلا. تو میری طرف انہوں نے دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے میری جان نکل گئی. چند قدم بڑھے اور چکر آ کر گرے تو میں نے آواز سنی. ابو عمر کو نیت تھی. مجھے پتہ چل گیا کہ میرا کام ہو گیا, تو میں بھاگ گیا. یہ سارا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 7 برس ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے, اور پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم تاز ہے. 7 سال بعد وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو, اٹھ جا میرے سامنے سے, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرا جو غم ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے. تو حضرت حمزہ کے قاتل سے بھی دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا. اپنے چچا کو, ان کے چچا تھے حمزہ, ان کا وہ قاتل تھا. چچا کا قاتل ہو اور وہ بھی اتنے بہادر چچا کا, اور وہ بھی وہ چچا جن کے 7 سال بھی ان کے غم جو ہے نا وہ کم نہ ہوا. ان کی شہادت کا اتنا غم تھا کہ ان کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں تھا ان کی شہادت کے لیے. ایسے غم, اور پھر سب سے زیادہ محبت تھی چونکہ دونوں ہم عمر تھے. سب سے پہلے ابو طالب سے محبت تھی سب سے زیادہ, پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت حمزہ سے محبت ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ہم عمر تھے. ایک عورت کا دودھ پیا ہو تو اس لحاظ سے بھائی بھی تھے. عمر بھی ایک تھی. حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت ملی تھی, اور پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے تو ان تینوں میں جس کو قتل کرے گا نا وہ بتا رہا ہے قاتل جس نے قتل کیا تھا, کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو ان تینوں میں سے ایک علی کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت حمزہ کو, ان تینوں میں جس کو قتل کرے گا مجھے عطا کر دوں گا. وحشی کہنے لگا میں اپنا بہت سی لڑائی میں ڈھونڈتا رہا کہ ان تینوں میں سے کون میرے داؤ میں آتا ہے. جب سب مجمع منتشر ہو گیا, بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم گئے. حضرت علی, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت طلحہ, ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹا ہوا تھا. حضرت طلحہ یوں ہاتھ کر کے تیروں کو روک رہے تھے. حضرت ابو دجانہ جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ جو تیر آئے میری پشت پہ لگے. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے سارے, ایک گروپ بنا کر نا, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر میں تھے اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیف کر رہے تھے کہ جو تیر آئے وہ ہم پر لگے, کوئی اگر وار ہوتا ہے تو ہم پر وار ہو جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار نہ ہو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیچھے سے ایک حملہ ہوتا ہے, پیچھے سے ہوتا ہے کہ کفار نے جو حملہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کھڑا کر کے زوردار حملے سے ان کو پیچھے دھکا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
जो है ना वो गिर गए, फिर उन्हें उठाया, फिर आगे चले, फिर पीछे से हमला हुआ, फिर उनको भगाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पे उठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हज़रत तलहा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ किया और फिर आगे बढ़कर उनको पीछे धक्का दिया और उन्हें पीछे कुफ़ार को उठाया और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की टेक ली तो पहाड़ गद्दी की तरफ नरम होकर गद्दी की तरह ना मतलब सॉफ्ट हो गया और पीछे हटता चला जाता, ऐसे नरम हो गया जैसे मोम नरम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक जो लगाई थी उसके साथ पहाड़ मोम होता चला गया, कि जिसके आप सोचें जिसके मुबारक टेक लगाने से पहाड़ मोम हो जाए, उसका जिस्म से जो अमल निकलते थे अगर वो अमल वजूद में आ जाए, तो आज के बातिल की क्या ताकत है। हमने पैसे की ताकत को तो सीखा है, आपके अमल की ताकत को नहीं सीखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ तलहा तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई, तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई। और फिर वो हमज़ा और हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे कुफ़ार से जब लड़े थे, वो आगे थे और ये हज़रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो तलहा और हमज़ा आगे थे, वहशी की जद में आगे, दोनों हाथों में तलवार लेके जा रहे थे कि वहशी ने पत्थर के पीछे से बैठकर जो निशाना मारा, वो आपके पेट पर लगा, आंतें और जिगर कट गया। आप गिरे और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी तरफ बढ़े। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वहशी की तरफ को गिरते-गिरते बढ़े तो वहशी कहने लगा, मैं भागा कि मेरे ऊपर कोई हमला ना हो जाए। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को उल्टी आई और उनकी जान निकल गई। जब शुहदा की तलाश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा कहाँ है? हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ है? देखा जिंदों में तो नहीं है, ज़ख्मियों में भी नहीं है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे चचा, तो फिर किसी ने कहा वो तो शहीद हो गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने चचा की लाश को देखा कि नाक कटा हुआ है, कान भी कटा हुआ है, सीना फटा हुआ है, कलेजा भी निकला हुआ है, आंतें भी फटी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रोए कि आप सबकी हिचकियाँ बंध गई। आपको देख के सहाबा किराम भी रोने लगे। सब रो रहे थे यहाँ तक कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से आए और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे हबीब गम ना करो, हमने आपके चचा को अपने अर्श पर रखा है। हमज़ा और अल्लाह और उसके रसूल के शेर है, इतना दुख उठाया होगा वहशी से। 70 दफ़ा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। जब मक्का फ़तह हुआ तो वहशी के कत्ल का हुक्म दिया कि जो वहशी को पाए कत्ल कर दे। जब मदीना मुनव्वरा में आए तो इस पर भी तरस आया कि कत्ल हुआ तो दोज़ख में जाएगा। आप चेक करें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको दरगुज़र कि कितने अज़ीज़ से उनको हज़रत हमज़ा 70 मरतबा उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई, फिर उनका 7 साल तक उनके गम में मुब्तला रहे, नहीं निकल सके और 7 साल बाद भी क्या सोच रहे हैं कि अगर वो वहशी आया उसको किसी ने मार दिया तो क्या दोज़ख में जाएगा। वहशी जो था ना वो ताइफ चला गया। वहशी के पास खुसूसी तौर पर एक आदमी भेजा कि वहशी, अल्लाह का रसूल कहता है कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, जन्नत में चला जा। ये इखलाक़ नबुव्वत है कि उस काफिर को भी कह रहे हैं कि तू कलमा पढ़ ले, तू जन्नत में चला जा, मैं नहीं चाहता कि तू दोज़ख में जाए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमें इस तरह से दोज़ख से बचाते हैं जैसे कोई इंसान आग में गिर रहा हो और हम उसको कपड़ों से खींच के पीछे कर रहे हो। इस तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को बचाने के लिए आए थे कि वो कितना उन्हें बुरा लगता होगा, अगर हम इमेजिन करें कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा जब हम झूठ बोलते होंगे, उन्हें कितना दुःख होता होगा कि ये मेरी उम्मत होकर, मेरे जो हैं वो लोग होकर कि जिनके लिए मैं रोता था, जिनके लिए मैं भूख बर्दाश्त करता था, जिनके लिए मैं ये सब करता था, ये मेरी उम्मत होकर इस तरह काम करते हैं, ये मेरी उम्मत होकर एक-दूसरे को धोखा देते हैं, ये मेरी उम्मत होकर एक-दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। कितना मुझे तो ये सोच के बहुत बहुत रोना आता है, किस तरह वो क्या सोचते होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में कि जब हम गुनाह करते हैं, तो क्या कहते होंगे कि ये मेरी उम्मत है। और फिर हम किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामना करेंगे, किस तरह हमको अपने जब हमारे सामने खड़े होंगे, हम किस तरह उन्हें फेस करेंगे कि ये करके आए हो मेरे पीछे से। क्योंकि बहुत ही मतलब अगर इंसान सोचे ना तो इंसान डूब जाए शर्म से। ज़मीन उस टाइम तो ऐसा मतलब फीलिंग आती है कि ज़मीन खुले और हम उसके अंदर मतलब नबी से सामना कैसे करेंगे कि हम नबी हमारे पास तो अमाल ही नहीं है कि हम नबी पाक से हम क्या सोचते होंगे जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम जो है वो किसी पर जुल्म ज़्यादती करते हैं, जब हम रिश्वत लेते हैं, जब धोखे देते हैं, सूद खाते हैं या हम छोटी-छोटी गिबत करते हैं। हम वो गुनाह जो डेली बेसिस पे करते हैं, हम सुन्नत नहीं अपनाते, अपनी मर्ज़ी से सो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई दुआ नहीं पढ़नी होती हमें, ऐसे ही वॉशरूम चले जाते हैं, तो उसके पास हम क्या सोचते होंगे कि ये दीन इस्लाम में इनके लिए लेकर आया था और ये इस तरह करते हैं मेरे साथ। आप सोचें कि इंसान हो उसने आप पे इतने एहसान किए हों और वो आपको ये नसीहत में कुछ कर जाए कि नमाज़ ना छोड़ना, सुन्नत ना छोड़ना और आप सुन्नत छोड़ दें, तो उस पे क्या गुज़रती होगी। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बनाया, आमीन। और फिर नबी पाक के देखें इखलाक उस वहशी को कहने लगे
وہ ویسے آگے تو کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کیا کیا کروں گا کلمہ پڑھ کے؟ میں نے تو وہ سارے کام کیے ہیں جن پہ تمہارے رب نے دوزخ کا کہا ہے، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، شراب بھی پی ہے، میں کیا کروں گا کلمہ پڑھ کر؟ اس نے آخر جواب دے دیا۔ آپ سب نے آدمی کو دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ جاؤ۔ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ چچا کے قاتل کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اخلاق دیکھیں کتنے ہیں ہمارے نبی کے کہ اب آخر ایک موقع پر آ کر مسلمان ہو ہی گیا وہ۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ جو ایمان لے آئے، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس سے ویشی نے کہا ایمان تو ہوگا، ہم نے سوالے میرے پاس نہیں ہے، نہ ہی میرے بس میں ہے، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ۔ وہ ایسے نخرے کر رہا ہے اور اللہ کے حبیب اس کی منتیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کافر ہو کر مسلمان ہو کر وسلم پہ احسان جتا رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے ہمارا سوالے میں کیا کروں، مجھے بتائیں کوئی راستہ۔ قاتل کی چچا کے قاتل کی بات ہے، آپ نے تیسری مطلب بھیجا اس کو کہ میرا رب کہتا ہے شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ وحشی کہنے لگا جسے چاہوں معاف کروں اور مجھے نہ کیا تو پھر؟ چوتھی دفعہ بھیجا ہے باس کا سامنے آدمی اس کے پاس، اور اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ اسے کو اسلام لیا ہے اور اسے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے۔ چہرے کو چھپایا اور اس نے منہ چھپایا اور مدینے میں آیا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ چھپتا چھپتا مدینے نبوی میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی کا اخلاق دیکھیں آپ، بابا لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں اور اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اب وہ منہ پہ تھوک پھینکتا ہے، حضرت علی کے منہ پر وہ جو یہودی ہے نا وہ تھوک پھینکتا ہے تو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہا کہ دوبارہ آؤ، اس نے کہا یہودی کہ تم مجھے مارنے لگے تھے نا، وہ دوبارہ آؤ مجھے مارنے۔ یہودی حیران ہے کہ ارے کیوں؟ کہا کہ تبھی تجھے میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے قتل کر رہا تھا، تو تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب اللہ اور رسول کی رضا نہیں تھی، میں اپنے نفس کا غصہ تیرے پہ نہیں نکال سکتا۔ یہودی نے جب یہ ایمان دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور آج تو مسلمان قتل کر رہا ہے کس پر کہ اس نے مجھے گالی دے دی تھی، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، اس بات پر۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے اپنے غصے کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کروں گا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ دیکھیں گے زبردست خوف کا عالم ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، خوف حالت ہے، سردی زبردست، اوپر سے کپڑا کوئی نہیں ہے، بھوک کی حالت ہے، روٹی بھی کوئی نہیں، خوف کی حالت ہے، ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں۔ کہا کہ جو پیسو اور بکری کے بچے کو کاٹو، مطلب ذبح کرو اور پکاؤ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، 13 آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور 14 آپ خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 ہو جائیں، 15 آدمیوں کا میں نے کھانا پکایا ہے۔ آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت خندق میں 1500 آدمی خندق کھود رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل خندق، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہاری روٹی پکائی ہے۔ مطلب کہ جو روٹی تھی نا، جو انتظام ہوا تھا 15 لوگوں کا تھا، اور جو آدمی غزوہ خندق میں تھے اس ٹائم پر وہ 1500 آدمی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا کہ سارے اندر آ جاؤ، مطلب 15 لوگوں کا کھانا پکا ہوا، آپ سوچے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 آدمی کو کہہ دیا کہ اندر آ جاؤ، جابر نے نا روٹی کا انتظام کیا، روٹی پکائی، اندر آ جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو پاؤں ہی اکھڑ گئے کہ میں تو مارا گیا، کہ میں اتنے بندوں کا انتظام کیسے کروں گا، میں کیسے کھلاؤں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیے۔ میں نے تو 15 کہا تھا، یہاں تو 1500 کا ہو گیا، کیا بنے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ کیوں بھاگا جا رہا ہے، پیچھے سے آپ نے آواز دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مجھے پتا ہے کہ چھوٹی سی ہانڈی تو نے پکایا ہوا ہے، ہانڈی کو نیچے مت اتارنا جب تک میں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہانڈی اوپر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی خود اتاری اور تھوڑا سا اپنا لاب دہن جو تھا وہ ہانڈی میں ڈالا، روٹیاں پاس رکھی، دسترخوان بچھا دیا، اور کہتی آؤ بھائی کھاتے جاؤ، سالن نکال کے دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ہانڈی میں سالن نکال کے دے رہے ہیں، روٹی تقسیم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ 1500 آدمی نے کھانا کھا لیا، اور چھوٹی سی ہانڈی میں سالن بھی پڑا ہوا ہے، اور وہ دو سیٹ جو کی روٹیاں پکی تھیں، وہ روٹیاں بھی پڑی ہیں، سب کھا گئے۔ 1500 کے مجمع نے کھانا کھایا، اس کے باوجود سالن بھی پڑا ہوا ہے، روٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہڈیاں جمع کرو، ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے سامنے رکھ لیا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو پھر بکری کا بچہ بنا کے کھڑا کر دیا، فرمایا لے جابر طرح ہو، ہمیں ہمارے اللہ نے کھلا دیا ہے تو اپنی بکری کو بھی سنبھال، اپنی روٹیوں کو بھی سنبھال۔ یہ معجزہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں 15 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، وہ کھانا 1500 کے برابر ہو گیا، اور 1500 لوگوں نے کھانا کھا لیا، اور جب کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچ گئی تھیں، ان ہڈیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو بکری بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جوڑ کر بکری بنا دی، وہی بکری جو انہوں نے ذبح کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہی بکری بنا دی۔ اور پھر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ اپنی بکری سنبھال لو، اور جو تم نے ہماری روٹیاں تیار کی تھی وہ بھی سنبھال لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس سے کھانا کھلا دیا۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ تو آج یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والی زندگی نہیں ہے، وہ والی اخلاق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے جو تیرے سے توڑے تو اسے جوڑ، جو تیرا حق مارے تو اس کے حق ادا کر۔ یہاں تو جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، تو ان کی نمازوں سے انہیں کیا نفع ملے گا؟ ان کے حج کرنے سے انہیں کیا نفع ملے گا؟ ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے آگے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لو۔ صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، تسبیحات کرنا نیکی نہیں ہے، اپنے اخلاق کو امپروو کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر نفع بخش عبادتیں ہمارا کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، تو نہ ہمارے روزے کام آئیں گے۔ خندق کا موقع تھا اور کافروں کا پہلوان چھلانگ لگاتا مدینہ منورہ آیا اور آواز لگائی کہ کوئی میرے مقابلے کے لیے ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بیٹھ جاؤ، یہ امر ہے جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، اور پھر کہنے لگا کوئی مقابلے میں؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کی عمر 24 سال تھی، اور وہ جو امر تھا لڑائیوں میں پھرتا پھراتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جو، یہ امر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا کوئی ہے؟ حضرت علی نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے، چاہے وہ امر ہی ہے، کیا ہوا جان جائے گی تو اللہ کے نام پہ تو جائے گی۔ حضرت علی آئے، عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا علی۔ کہا بن عبد مناف؟ کہا نہیں۔ بن ابی طالب؟ کہا بھتیجا ہے تو؟ کہا ہاں۔ یہ وہ تھا بہت بڑا جنگجو تھا، جو عمر تھا نا بہت ہی بڑا جنگجو تھا، اتنا بڑا جنگجو تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا ہے مقابلے میں بھی اور عمر میں بھی، تو علی تم بیٹھ جاؤ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت نے کہا نہیں آپ مجھے اجازت دیں، میں جاؤں گا اور میں اس کا مقابلہ کروں گا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ جان جائے گی نا، تو چلی جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ گیا اس میں چلا گیا، حضرت علی چلے گئے اس کے پاس، عمر کے پاس۔ تو حضرت علی نے کہا کہ عمر میں نے سنا ہے کہ تجھے 2 باتوں کی دعوت دی جائے تو اس میں تو ایک ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ہو جا۔ کہا نہیں نہیں، یہاں دیکھا جائے گا کہ اللہ اور رسول کس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہو جا، اب چاہے مقابلے میں جماعت ہے، چاہے بیٹا، چاہے تجارت، چاہے برادری، چاہے بیوی ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں۔ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، ایسے غصے میں جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، یہ زور سے حملہ آور ہوا، مٹی کا غبار اٹھا، دونوں چھپ گئے۔ سامنے سارے صحابہ فکر مند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرنے لگے یا اللہ مدد فرما۔ اتنے میں علی تعالیٰ عنہ کی تکبیر کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن قتل ہو گیا۔ حضرت علی کے جو تلوار لگی تو عمر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت علی نے کھڑے کھڑے پھر شعر پڑھے، اور جو شعر پڑھے کھڑے کھڑے، شعر تو بہت بڑی شاعر قوم تھی، عرب سے تھی۔ حضرت علی نے کھڑے کھڑے جب شعر پڑھے تو اے کفار مکہ کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ورنہ میرے جیسے عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اس کو قتل کر کے دکھایا ہے، یہ میری طاقت کے ساتھ ہے۔ مطلب حضرت علی کہتے ہیں کہ میری طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو قتل کر سکتا، وہ بہت بڑا جنگجو تھا، وہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اس کے بارے میں لڑنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کر دیا تھا کہ تم نہ لڑو، تم مجھ سے نہیں لڑ سکو گے، کہ وہ بہت بڑا جنگجو تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے دشمنوں پر فتح دیتا ہے نا آپ کو کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دم جو ہے وہ ہوا اڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا مٹی کو اڑائی ہے، مٹی اڑی ہے، اس کی آنکھوں میں گئی ہے، وہ نہیں دیکھ سکا، اتنی دیر میں دلی نے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ کا دشمن جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے ایسے ہی راستے کھلتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیسے ہماری جو ہے وہ مدد ہو رہی ہے اور کون ہماری مدد کر رہا ہے اور کیسے ہمارے راستے کھل رہے ہیں۔ یہ طریقہ سارا بتانے کا سب مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں، ہم ایسی طاقت بنتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ
शैतान भी हमसे ना खौफ खाता है, हम ऐसी ताकत बन जाते हैं। ये जितने भी वलीउल्लाह हैं, अगर आप इनको देखें, जो वलीउल्लाह सही में है, ये नहीं जो फेक हैं, जो सही वलीउल्लाह जो बुजुर्ग है ना, आप इनको देखें तो आप इनको देख नहीं पाते। इनके अंदर ऐसी ताकत होती है, ऐसी रूहानियत होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताकतवर इंसान के रास्ते पर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी ताकत थी, इतने वो स्ट्रॉन्ग थे, जब हम उनके रास्ते पे चलेंगे हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। फिर हमारा ईमान इतना पुख्ता हो जाता है कि हमें छोटी-छोटी चीज़ों के जाने का खौफ नहीं होता, हमें छोटी-छोटी चीज़ों के जाने का गम नहीं होता। हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फिर हमारा सारा लगाव जो है ना वो आगे की तरफ हो जाता है। बस जैसे दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलाए, और जैसे ही हमारी ये सीरत कंप्लीट हो, तो हमारे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़िंदा हो जाए, तब तक हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ लें, उन पर उनके कदमों पर चलने वाले अल्लाह ताला हमें बनाए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत को और सुन्नत को पर अमल पैरा होने वाला बनाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।